टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टीवी वन से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 14वां रोज़ा है, 14th सहरी हम करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 15वें रोज़े की जानिब बढ़ेंगे। आधा रमज़ान गुज़र गया है, हमारी नशरियात जारी हैं। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर इस नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है माह रमज़ान के तक़द्दुस का ख्याल रखें। ये बात करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हर साल ये कोशिश की जाती है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी और दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि माह रमज़ान में ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो जो उसके तक़द्दुस को पामाल करें, या हर शख्स पर यह ज़िम्मेदारी होती है कि अगर उसने रोज़ा नहीं भी रखा किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, तो वो सड़क पर या पब्लिक मकामात पर या ऐसे लोगों के सामने जो सारे के सारे रोज़ेदार हों वहाँ वो खाना पीना करे। बिल्कुल इसी तरह से तक़द्दुस में ये बात भी आती है कि कोई ऐसी लग़्व चीज़ें एलानिया ना हो कि जिससे निगाहों का मामला ख़राब हो, समातों का मामला ख़राब हो और लोग माह रमज़ान में जिस कैफ़ियत में हो वो कैफ़ियत मुतासिर हो, यानी रूहानी कैफ़ियत से निकल कर लोग दोबारा दुनियावी कैफ़ियत में आ जाएं। ऐसे काम नहीं करने चाहिए, यही रमज़ान का तक़द्दुस है। लेकिन इस मामले को अगर गौर व फ़िक्र के साथ देखें तो इस साल हमारे यहाँ ये मामला हो गया कि माह रमज़ान से एक महीना पहले से ही हमारी सियासी जमातों ने टेलीविज़न पर जो हाल किया इस कौम का, जिस किस्म की हरकत सकनात न्यूज़ काम अफ़ाल अंजाम दिए, उसकी वजह से ऐसा हुआ कि लोग रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल के बजाय इन्हीं बातों पे डिस्कस करते रहे कि सियासत में क्या हो रहा है। मैं कतन ये नहीं कहता कि किस पार्टी का कितना या किस पार्टी का कितना कसूर है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी की हिमायत मुखालफत के लिए नहीं बैठे। लेकिन रमज़ान के तक़द्दुस की जब बात आती है तो इस्तक़बाल रमज़ान के जो अय्याम थे शाबान के, वो हमने सियासत की नज़र कर दिए। फिर रमज़ान मुबारक जैसे शुरू हुआ तो और भी ज़्यादा इसमें शिद्दत आ गई। अब हो ये रहा है कि कौम जो है वो मजहबी प्रोग्राम देखने के बजाय, ख़ुद तिलावत कुरान करने के बजाय, ख़ुद मसाजिद में वक्त लगाने के बजाय, ख़ुद आपस में घर में एक रूहानी माहौल क्रिएट करने के बजाय टेलीविज़न पर सियासी सूरत हाल देखती है और फिर रात को इबादत के बजाय सारे के सारे दोस्त अहबाब मिलकर सियासत पे गुफ्तगू करते हैं। और फिर सोने पे सुहागा ये कि सियासी जमातों के लीडर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी मुसलमान हैं, वो इस माह मुबारक में जिसमें एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा हो जाता है, उसकी सातों को अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के खौफ में रोने वाली आँखें, अल्लाह के खौफ में दुआएँ करने वाले हाथ, उठने वाले हाथ, इसके लिए इसको सर्व करें इन सातों को। इसके बजाय उन सातों को सर्व किया जा रहा है जलसों में, नाच गानों में, उछल कूद में और गानों पर रक्स हो रहा है, जिसको देख के हमें तरस आ रहा है कि इस कौम को जिसे इन अय्याम और इन सातों में अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, उसे किस काम पे लगा दिया गया है। यानी हर पार्टी ऐलान कर रही है कि आज रात को तरावी के बाद जश्न फ़तह है, कोई कहता है कि इसके बाद जश्न निजात है, कोई कहता है एहतिजाज है, कोई कहता है फ़लाँ है, फिर गाने चल रहे हैं, उसमें नाच रहे हैं, विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, सब के सब जो है पता नहीं क्या फ़तह करके आ रहे हैं। और जो कौम का हाल है उस पर गुफ्तगू बाद में की जा सकती है। जो महंगाई बेरोज़गारी का हाल है इस पर गुफ्तगू करें कि इस साल आप लोगों की हरकत से वो सारे लोग ज़कात ले रहे हैं जो पहले ज़कात देते थे, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता। इनके गिरेबान पकड़ने चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बजाय ये कहते हैं आओ एक मैदान में, एक सड़क पे जमा हो जाओ, कोई जश्न फ़तह मना रहा है, कोई जो है ना वो रोना धोना कर रहा है और इस पर नाच गाना हो रहा है, उस पर रक्स हो रहा है, उसमें औरतें मर्द
مخلوط اجتماعات میں شرکت کر رہے ہیں، اور ایک بے ہنگ قسم کا جو ہے وہ نظام ہے، ٹریفک جام ہے، لوگ وقت پر اپنے گھروں پہ نہیں پہنچ پا رہے، تراویح سے نکلتے تو گھر نہیں پہنچ سکتے، افطار پہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے، سڑکیں بند کی ہوئی ہیں. تو خدا را آپ اس کام کو ذرا ماہ رمضان کے بعد کر لیجئے. اتنی کیا جلدی ہے؟ جو چیز جانی تھی چلی گئی، جو چیز آنی ہے مل گئی. جس کو جو چیز ملنی ہے وہ مل کے رہے گی. اگر کسی نے واپس جانا ہے تو واپس چلا جائے گا، جس نے واپس آنا ہے وہ واپس آ جائے گا. ان ایام میں، ان راتوں میں، ان ساعتوں میں آپ سے اپیل کی جاتی ہے، خدا را آپ نے عوام کو تو نہیں بخشا، اس ملک کو بھی نہیں بخشا، یہاں کی سڑکوں کو ویسے بھی نہیں بخشا. جو آپ نے کرنا تھا کر لیا، آپ ماہ رمضان کو بخش دیں. لوگوں کو عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے جو علماء کوشش کر رہے ہیں، جو دیندار طبقہ کوشش کر رہا ہے، آپ اس کوشش میں ان کا ہاتھ بٹانے کے بجائے لوگوں کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. سال کے 365 دن ہیں، آپ نے کوئی محرم نہیں چھوڑی، کوئی ربیع الاول نہیں چھوڑا، اب کوئی رمضان بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، تو کرنا کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایک مہینہ عبادت کا جو ہے اس کی پہلے سے جو تیاری کرتے ہیں، اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں. تو اب جب یہ مہینہ آ گیا ہے تو ان لغو باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے، ناچ گانے، اچھل کود، مخلوط اجتماعات میں، اور ہماری بہنیں بھی اس کا خیال رکھیں کہ وہ جا رہی ہیں، اس کے بجائے اللہ اس کے رسول کو راضی کریں، جانماز پر بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں. چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی طرف. کلام عشق سے آغاز ہوگا. نفس امارہ کے موضوع پر قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب. سوال ہمارا جواب آپ کا میں توہم پرستی سے نجات کیسے ملے. اسماء المصطفیٰ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک اسم مبارک کا ذکر کریں گے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب. عالم ٹائم میں امر بالمعروف پر تذکرہ ہوگا، اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. مزیدار سحری میں شیخ معراج بنائیں گے شامی کباب اور چاٹ. اللہ کے ولی میں آج حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا تذکرہ ہوگا. کام کی بات میں ہم ذکر کریں گے کتاب سے دوستی رکھیں. ورفانہ لگا ذکر میں ہوں گی دعائیں. بہار شریعت میں سود کے احکام بیان کیے جائیں گے. روحانی گلدستہ مفتی غلام دستگیر صاحب. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو آپ ٹی وی 1 پر براہ راست دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور گاہے گاہے انشاءاللہ نیوز 1 پہ بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. ایک خاص موضوع ہے، آج موضوع ہے نفس امارہ، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق. یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قول 13ویں پارے کا آغاز ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس امارہ یہ برائی ہی کی دعوت دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نفس کی 3 اقسام قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہیں. نفس یعنی خواہشات، ہمیں جو وسوسے آتے ہیں، ایک شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور دوسرا ہمارا نفس ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. نفس کی تعریف علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جس طریقے سے عقل جسم کے اندر ایک جوہر ہے جس کو کوئی جسم کی شکل میں ہم دیکھ نہیں سکتے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عقل کو نور بنایا. علم نور ہوتا ہے، قرآن بندہ سینے میں داخل کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، وہ نور ہوتا ہے. اس کا کوئی وزن یا کوئی شکل نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کیفیات کو محسوس کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے نفس کی ایک کیفیت ہے جو انسانی جسم کے اندر ایک وجود کی صورت میں موجود تو ہے، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ اس کی خاص جگہ کیا ہے. لیکن ہاں، انسان کو جو وساوس آتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے اور دوسرا اس کے نفس کی طرف سے وسوسہ آتا ہے. لہذا شیطان کا وسوسہ یہ ہوگا کہ ایک وسوسہ ہے تو لہذا اس کے اندر شدت ہوگی. یعنی یہ پتہ کیسے چلے کہ نفس کیا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جب یہ شیطان کا وسوسہ آئے گا تو وہ اس تیزی کے ساتھ آئے گا کہ بندہ کہے گا میں اس برائی کی طرف جاؤں، لیکن اگر بندہ اس طرف نہیں جاتا تو وہ وار پلٹ دے گا اپنا، دوسرے طریقے سے آئے گا. اور نفس کی شرارت اور یہ نفس کا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی طرح کی بات بار بار کر بندہ نہیں کرتا، دوبارہ پیچھے پڑ جاتا ہے، دوبارہ وہی کرتا ہے، یعنی اس سے وہ برائی کروا کر رہتا ہے نفس امارہ. تو یوں نفس اور شیطان کے وسوسوں میں اس لیے بھی بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے
کہ جناب رمضان میں تو شیطانوں کو قید کر دیا گیا, انہیں جو ہے وہ آگ سے باندھ دیا گیا, جہنم کے دروازے بند ہو گئے, لیکن پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں. تو گناہ کون کروا رہا ہے؟ تو پھر شیطان نہیں کروا رہا ہوتا, وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے, یا قرین نامی جو اس کا ساتھی شیطان نہیں جو اس کے ساتھ پیدا ہوا تھا وہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال نفس کی شرارتیں شیطان کی شرارتوں سے بہت زیادہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں دشمنوں کو اپنا بھائی ہم تصور قرار کریں, یعنی ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے, اپنے بھائی سے مراد یعنی یہ دونوں آپس میں بھائی ہو, ایک بھائی نفس ہے اور ایک شیطان ہے, کہتے ہیں ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا, تو بڑا بھائی جو ہے وہ نفس ہوگا, چھوٹا بھائی شیطان ہوگا. اس کے جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا, شیطان نے ہمیں خرابی کے اندر ڈال دیا. تو جب شیطان گمراہ ہوا تھا, ابلیس ملعون, تو اس وقت کون سا شیطان تھا جس نے اس کو گمراہ کیا؟ تو کہتے ہیں اس کا نفس تھا جس نے اسے تکبر میں مبتلا کیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ شیطان چھوٹا بھائی ہے, نفس اس کا بڑا بھائی ہے. تو لہذا وسوسوں کے اعتبار سے شیطان کے وساوس تو ہوتے ہی ہیں, لیکن انسانی خواہشات بعض اوقات انسان کو عقائد کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یعنی شیطان سے زیادہ خطرناک وسوسہ اس چھپے ہوئے دشمن کے جس کو ہم نفس کہتے ہیں, لیکن اس کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوتی. اب نفس کی 3 صورتیں قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں. پہلی ذکر کی گئی نفس امارہ, جسے ہم نے ذکر کیا. نفس امارہ صرف برائی کی دعوت دے گا, ہمیشہ گناہ کی طرف برائی کی طرف دعوت دے گا. دوسرا ہے نفس لوامہ, ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ انسان کو ملامت کرنے والا نفس ہے, یعنی کوئی گناہ ہو گیا, کوئی خطا ہو گئی, یا کوئی خدا نہ خاصہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی, اب نفس اس کو ملامت کرے گا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی, تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا, تو نے نماز چھوڑ دی, تو نے روزے کو چھوڑ دیا, روزے میں یہ گناہ کیا. وہ ملامت کر کے اس کو توبہ کی طرف لے کر کے آئے گا. تو وہ نفس لوامہ جو ہے یہ بہترین ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے, اور جو کہتے ہیں کہ ضمیر زندہ ہو گیا, ضمیر جاگ گیا. ضمیر جاگنے کی عمریں ہوتی ہے, ضمیر جاگنے کے مزاج بھی ہوتے ہیں. تو اگر واقعی ضمیر بندے کا جاگ گیا ہے اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے, تو سمجھیے کہ اس کا نفس امارہ سے نکل کے نفس لوامہ تک آ چکا ہے. اور تیسرا جو بہترین نفس ہوتا ہے پاکیزہ ارواح کا, وہ نفس مطمئنہ ہے, جسے قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اے اطمینان والی روح. یہ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے, شکوہ بھی نہیں کرتا, زبان سے کچھ بھی نہیں کرتا, جو رب کا حکم ہے بس اس پر سر تسلیم خم ہے. یہ اولیاء کا, انبیاء کا یا نیک لوگوں کا ہوتا ہے. عام مومنین جو ہے وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف سفر کرتے رہتے ہیں. یعنی کبھی نفس امارہ کی کیفیت ہے, تکبر ہے, غرور ہے, اور کبھی انسان کو جب اس پر ملامت ہوتی ہے تو نفس امارہ سے نکل کے نفس لوامہ تک آ جاتا ہے. نفس لوامہ سے پھر نفس مطمئنہ کا سفر اس کو کرنا چاہیے. یعنی نفس امارہ انتہائی بری چیز ہے, نفس مطمئنہ انتہائی اعلیٰ چیز ہے. جو اعتدال درمیان ہے وہ نفس لوامہ ہے, یعنی ایسا نفس کہ جو گناہ کے بعد آپ کو ملامت کرے. جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں ذکر کیا کہ رمضان کا تقدس میں اعمال ہو رہا ہے, جگہ جگہ پر جو کچھ ہو رہا ہے ایسا ہماری آنکھوں نے پوری عمر میں رمضان میں کبھی نہیں دیکھا. سیاسی ایکٹیویٹیز روک دی جاتی تھیں, جلسے جلوس روک دیے جاتے تھے, گانے باجے بند کر دیے جاتے, کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا. سینما بند کر دیے جاتے تھے, گھروں میں ٹی وی جو ہے سوئچ آف کر دیے جاتے تھے, اور اگر دیکھا تو کوئی سحری کے ٹائم یا اذان کے ٹائم کوئی دیکھ لیا تو دیکھ لیا, یا خبریں دیکھیں, ٹی وی بند ہوتے تھے. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نفس مطمئنہ تو ایک طرف گیا, نفس لوامہ بھی گیا, ختم ہو گیا. نفس امارہ جو ہے اس نے ہمیں اتنا بے باک کر دیا ہے کہ رمضان کی مبارک راتیں, رمضان کے مقدس لمحات, برکت والی چیزیں, یہ سب کی سب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ نفس کتنا خطرناک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا تو اس سے پوچھا تو کون ہے, اسے کہا تو ہے, میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو آگ میں ڈالو, اسے آگ میں ڈالا, باہر نکالا, پوچھا کون ہے, کہا تو ہے, میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھوکا رکھو. جب بھوکا رکھا تو تیسرے دن کہنے لگا کہ تو میرا خالق ہے, میں تیری مخلوق ہوں. تو علماء فرماتے ہیں کہ نفس کنٹرول کیسے ہوگا, جب انسان بھوک و پیاس کو برداشت کرے گا. تو پیغام یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے نفس کو کنٹرول کیجئے, اپنی خواہشات کو قابو کیجئے. جب خواہشات کو قابو کریں گے نفس امارہ سے جان چھٹے گی, نفس لوامہ کی طرف آئیں گے, اور جب موت کا وقت آئے گا تو انسان کی روح اتنی پاکیزہ ہو جائے گی, کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح, اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ جا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا تو اپنے رب سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان, عشق رمضان. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست, وسیب ٹی وی سے براہ راست,
اور گاہے گاہے آپ اسے نیوز ون پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک سوال، ایک فقرہ، ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک فکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، چاہتے ہیں اس پر گفتگو ہو، کچھ میں گفتگو کرتا ہوں، کچھ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ آج کا جو سوال ہے وہ ہے توہم پرستی یعنی وہم سے کس طرح نجات ہو، اور سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا جواب آپ کا۔ توہم پرستی، وہم کرنا، اس سے نجات کیسے ہو؟ اس بیماری میں پہلے صرف کم علم لوگ یعنی جنہوں نے زیادہ ایجوکیشن حاصل نہیں کی تھی وہ گرفتار تھے، لیکن جیسے جیسے دور ترقی کر رہا ہے، جدت آ رہی ہے، یا جدید دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہم کا شکار ہیں۔ بلیوں کے راستے کاٹنے، کالی پیلی بلیاں، اور چپل کے الٹا ہونے، یا برابر والے پڑوس سے اگر کوئی چیز کھانے کے لیے آ گئی تو اس میں کچھ ڈال تو نہیں دیا گیا، کچھ پڑھ کے تو نہیں دے دیا گیا، کوئی میٹھا کھلا دے انجانا، اور اس کے 2 دن کے بعد اگر بندہ بیمار ہو جائے تو ذہن میں لائے کہ وہ اس نے جو کھلایا تھا اس نے کوئی چکر اس میں ڈال دیا تھا، کوئی تعویذ ڈال دیا تھا۔ بالکل اسی طرح سے چاند گرہن، سورج گرہن پر سمندر کے پاس جانے سے یا رات کو نکلنے سے، اس طرح کی بعض چیزیں ہیں کہ جس پر خواہ خواہ کا وہم لوگ کرتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں جو اس معاشرے میں باقی چیزوں پر ایمان نہیں بھی رکھتے یا یقین نہیں بھی رکھتے۔ اس سے نجات کا جو واحد ذریعہ ہے یا طریقہ ہے وہ ہے دین کے قریب ہونا، علماء کے قریب ہونا، دینی معلومات حاصل کرنا، دینی کتب پڑھنا، اسلام اور شریعت سے پوچھنا کہ اس بارے میں وہ کیا کہتا ہے، یعنی ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ کیوں کہ بعض چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں، مثال کے طور پر خواتین سے جیسے کہا گیا کہ وہ خوشبو لگا کر رات کو اندھیرے میں زیادہ باہر نہ گھوما پھرا کریں، تیار ہو کر نہ جایا کریں، درختوں کے نیچے جہاں پہ مختلف قسم کے آسیب ہو سکتے ہیں وہاں نہ جایا کریں۔ جادو سے متعلق بھی کافی چیزیں ٹھیک ہیں، جنات سے متعلق کافی چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن سب کی اپنی اپنی لمٹس ہیں، یعنی شریعت نے دائرے بنائے ہیں کہ یہ تو بات صحیح ہے اس حد تک، لیکن یہ اپنی طرف سے من گھڑت ہے۔ تو من گھڑت چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہو گئیں۔ بالکل اسی طرح سے استخارہ کرتے ہیں، استخارہ بالکل کرنا چاہیے، جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کے دلائل بھی ملتے ہیں، علماء کرتے بھی ہیں، روحانی اسکالرز بھی کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بارے میں وسوسے کا شکار ہونا کہ وہ اگر میں نہیں مانتا تو بہتر تھا، یا مان لیا تو خراب ہو گیا، یا یہ صحیح تھا یا وہ صحیح تھا، یا اس نے صحیح استخارہ کیا تھا اس کا صحیح نہیں تھا۔ پھر اور آگے چلیں تو اب ہمارے ہاں جو ہے نا اور بھی بہت سی چیزیں رزق کے بارے میں جو ہے وہ توہم پرستی میں آ گئی۔ صبح میں اس راستے سے نکلا تھا، اس دن تو میرا کام ہو گیا تھا، آج اس راستے سے گیا تو میرا کام نہیں ہوا، یا فلاں کی گاڑی میں بیٹھا تو جو ہے وہ میرا اس کے ساتھ بیٹھ کے فلاں دفتر گیا تو میرا کام نہیں ہوا، فلاں کے ساتھ گیا تھا تو اس کے ساتھ گیا تو کام ہو گیا۔ اسی طرح سے بچوں کی ایجوکیشن، بچوں کی تعلیم، بچوں کے رشتوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہو رہا ہے اس میں نام ایسا ہونا چاہیے، لفظ پہلا حرف یہ ہونا چاہیے، یا ان تاریخوں میں کرنا چاہیے، اس دن کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو پھر اگر خدا نخواستہ میاں بیوی میں کوئی آپس میں رنجش ہو جائے یا اولاد نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا اس مہینے میں نہ کرتے، یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ تم نے ولیمہ وہاں رکھا تھا، شادی وہاں رکھی تھی، اس تاریخ کو کیا تھا، اس حرف سے شروع ہونے والی لڑکی سے شادی کر دی میرے بیٹے کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم نکل نہیں پا رہے، پڑھے لکھے لوگ بھی نکل نہیں پا رہے، حالانکہ بہت آسان ہے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں آئے تو بہت آسان ہے، آپ کسی دیندار مستند جید عالم دین سے اگر آپ رابطہ کر لیں اور کہیں کہ میرے دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہے تو فوراً دور ہو جائے گا۔ لوگ اپنے تئیں جب فیصلہ کرنے لگتے ہیں، اپنے تئیں جب سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے تئیں جب کسی ٹارگٹ کو پن پوائنٹ کر لیتے ہیں تو پھر مشکلات آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ 2-3 روحانی اسکالرز کے رابطے میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی کہتا ہے کہ یہ والا جو عالم دین ہے نا اس نے مجھے غلط ایڈوائس دی، غلط تعویذ دے دیا، اس کا تعویذ صحیح تھا۔ پھر تھوڑے دن بعد اگر اس کے تعویذ سے کام نہیں ہوتا یا اس کے وظیفے سے کام نہیں ہوتا تو پھر دل میں وسوسہ آتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے کلام اسماء الحسنی اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو برکت کی چیزیں ہیں۔ اگر وقتی طور پر ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں بھی ہو رہا یا مشکلات ہیں یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ اسماء الحسنہ کے فلاں ورد کی وجہ سے ہوا ہے یا قرآن کی فلاں آیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آج سوال آپ کے سامنے یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تحت گزاریں، علماء سے رابطے میں رہیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، کوئی مشکل آئے تو اپنے تئیں فیصلے نہ کریں، شریعت سے پوچھیں تو وہم کا یا توہم پرستی کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو آپ TV 1 سے اور وسیب TV سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے کسی ایک اسم مبارک کا ہمارے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تفصیل بتاتے ہیں، معنی بتاتے ہیں، اور آج رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے اور نام مبارک بھی ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے اسماء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے پیارے آقا آقا۔ جی مفتی صاحب، رحمت للعالمین پر ذرا گفتگو ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتیہ میں سے ایک اسم مبارک جس کا آج انتخاب کیا ہے وہ ہے آپ کا رحمت للعالمین ہونا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ تشریف لائے نبی رحمت بن کر، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اب جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، کیونکہ یہاں پر رب العالمین ہے اور وہاں پر رحمت للعالمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر تشریف لائے، آپ کی وجہ سے اس امت پر اللہ تبارک و تعالی نے بڑا فضل فرمایا۔ قرآن میں ذکر فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کی امت کو عذاب دے، وانت فیہم، جبکہ آپ اس امت میں تشریف فرما ہیں۔ آج بھی امت پر عمومی عذاب نہیں آتا، جزوی طور پر عذاب، کسی ایک علاقے کے اندر کسی ایک ملک میں زلزلہ آ گیا، سونامی آ گیا، لیکن جس طرح پچھلی امتوں میں پوری امت پر عذاب آتا تھا، اس امت پر وہ عمومی عذاب نہیں ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کا صدقہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جس قدر اذیت پہنچائی گئی، جس قدر آپ کی مخالفت کی گئی، جس قدر آپ کو ستایا گیا، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ دین میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی کو نہیں ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچانے والوں کو بھی دعائیں دی۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مشرکین نے بہت تنگ کیا تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے خلاف دعا کر دیجیے، دعائے ضرر جسے کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، آپ نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، وانما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ واہ واہ، یعنی سامنے والے پتھر برسا رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت بن کر گویا کہ تشریف لائے ہیں۔ جب طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم کیے گئے اور سنگ باری کی گئی، آپ کے نالین مبارکین خون سے بھر گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام ملک الجبال کو لے کر حاضر ہوئے کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ طائف کی جو وادی ہے یہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، تو ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور یہ جو ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری قوم ہے۔ حدیث کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ناسمجھ ہیں،
جو یہ کر رہے ہیں اس معاملے میں یہ ناسمجھ ہیں، مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں میری بات کو ضرور سمجھیں گی۔ واہ واہ۔ اور پھر آپ کے جملے یہ تھے کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت عطا فرما، فإنہم لا یعلمون، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھنے کے باوجود، اختیار رکھنے کے باوجود اپنی ذات کی خاطر بدلہ نہیں لے رہے، معاف کر رہے ہیں اور دعائے ہدایت کر رہے ہیں۔ پھر آپ کی رحمت کی ایک بہت بڑی مثال، یعنی تاریخ میں میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی مثال ہو نہیں سکتی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اب یہ وہ مکہ المکرمہ ہے جہاں پہ آپ کے اصحاب کو شہید کیا گیا، جہاں پر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ آپ ہجرت فرمانے پر ظاہری اعتبار سے مجبور ہو گئے۔ لفظ مجبور کو پھر بھی ہم ادباً ہٹا دیتے ہیں، یعنی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہجرت کے علاوہ کوئی آپشن نہ بچا اور آپ نے ہجرت فرمائی اور صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ جب فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے، اب سامنے وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، جنہوں نے آپ کے اصحاب کو شہید کیا تھا، جنہوں نے حضرت بی بی سمیہ کو شہید کیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ جب آپ وہاں پر داخل ہوئے تو سب سے پہلے تو آپ کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ اونٹ پر اتنے جھک جاتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس اونٹ کے کوہان کو مس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عاجزی کا عالم، یعنی فاتح ہیں لیکن عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم ڈرے ہوئے ہو کہ شاید آج بدلہ لیا جائے گا، آج طاقت آ گئی ہے تو تم سے حساب لیا جائے گا۔ نہیں، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی زور زبردستی نہیں، وانتم الطلقاء، اور تم سب آزاد ہو۔ اسی طرح ایک جگہ پر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم آرام کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں تو اس نے تلوار اٹھا لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک آنکھیں کھول دی۔ صحابہ کرام کچھ فاصلے پر تھے تو اس نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال اطمینان سے فرمایا میرا رب۔ اس کے بعد اس پر کپ کپی تاری ہوئی اور تلوار گر گئی۔ نبی کریم نے تلوار اٹھا لی اور اٹھا کر فرمایا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا آپ تو رؤوف ہیں، آپ تو رحیم ہیں۔ تو آپ نے اسی لمحے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب آپ سوچئے کہ کتنی بڑی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی، اور یہ رحمت للعالمین ہونے کا جو صدقہ ہے یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، اور یہ صرف اس جہاں میں نہیں ہے بلکہ عالم برزخ میں بھی نبی کریم رحمت ہیں اور عالم حشر میں بھی نبی کریم رحمت ہیں۔ جب سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، تو سب سے آخر میں بھیجا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آپ فرمائیں گے کہ انا لہا، میں اسی لیے ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو عالم حشر بھی ایک عالم ہے، آپ اس جہان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو بہرحال ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو امت ہونے کے ناطے ہمیں اپنے مزاجوں میں بھی نرمی پیدا کرنی چاہیے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ اتنے نرم تھے تو ہمارے مزاج اور ہمارے رویے ترش اور سخت کیوں ہو جائیں؟ اپنے اندر نرمی لے کر آئیں۔ اور یہ تجربہ شدہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا مزاج نرم ہو گیا تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، کیونکہ ہے فلاح و کام رانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رحمت عطا فرمائے، نرم مزاج عطا فرمائے، آپس میں پیار، محبت، شفقت کے جذبوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور 4 معزز علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، یعنی کہ وقت ہوا چاہتا ہے اس سیگمنٹ کا جس میں علم کی بات ہوتی ہے، علماء کے ساتھ ایک خاص موضوع بھی ہوتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما۔ عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے امر بالمعروف، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے 4 معزز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ ان کے ساتھ ہیں
حضرت علامہ مدنی رضا قادری صاحب آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے مفتی اسحاق مدنی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. علامہ مدنی رضا ذرا بتائیے کہ قرآن پاک میں کیا مطالب، مفاہیم اور تاکید آئی ہے امر بالمعروف کے بارے میں، اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر ایک اچھی سوسائٹی تشکیل دینی ہو تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حاکم وقت ہر گلی میں جا کر جو ہے لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتا. حاکم وقت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اپنے معاشرے کی ہر اپنے جو افراد ہیں، جو ماتحت ہیں، ہر ایک کے پاس جا کر ان کی اصلاح کرے. اس لیے شریعت مطہرہ نے انڈیویجولز کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے طور پر ذمہ داری کو محسوس کریں اور دوسروں کی اصلاح کریں، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں. چنانچہ اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں تو اجتماعی طور پر یہ فریضہ سر انجام دینا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ فریضہ سر انجام دے دیں تو بقیہ سے یہ ساقط ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. تو یہاں پہ پرٹیکولرلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طبقے کو اجتماعی طور پر فرمایا کہ ایک تو طبقہ ایسا ہونا ہی چاہیے کہ جس کا کام ہی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہو، جیسے کہ ہمارے موجودہ دور میں علماء کرام ہیں یا ایسے مبلغین ہیں کہ جو اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر انفرادی طور پر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہمیں نظر آتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے. فإن لم يستطع، اگر وہ ہاتھ سے تبدیل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانے. تو یہاں سے یہ معلوم ہوا، اس کی تفسیر میں علماء نے وضاحت میں یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں سامنے والے کو سمجھاؤں گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ سامنے والے کو سمجھائے اور اس برائی سے روکے. اور یہاں پہ ہاتھ سے روکنے کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے، زبان سے روکنے کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ علماء کی ہے. اگر علماء بھی اس فریضے کو سر انجام نہ دیں تو پھر یہ انتہائی خطرناک عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو ربانیین ہیں اور ان کے جو علماء ہیں انہوں نے منع کیوں نہیں کیا کہ وہ نیک کام سے روکیں. ان قولہم الاثم واکلہم السحت، کہ ان کو برے جملے کہنے سے اور ان کو حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کیا ان کے علماء نے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربانیین اور احبار کی تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کی تو یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام کریں. صحیح. اب رہی بات یہ کہ یہ کام فریضہ سر انجام کیسے دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ علماء بھی جو ہے وہ ڈنڈیاں اٹھائیں اور ڈنڈے اٹھا کے مارنا شروع کر دیں اور سخت لہجے میں گفتگو کریں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہی ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جب بحث کرو تو ایسے انداز پہ کرو جو انتہائی نفیس انداز ہو. حکمت سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، حکمت سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہو اور ساتھ میں جو ہمارے معاشرتی تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھ کر بلایا جائے. موعظہ حسنہ سے مراد یہ کہ اچھی طریقے سے نصیحت کی جائے، جو قرآن کی وعیدات ہیں، جو قرآن کی بشارتیں ہیں وہ سنائی جائیں. اور وہ جادلہم باللتی ہی احسن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر بحث کرنے کا موقع آ جائے کہ سامنے والے کو دلائل سے سمجھانے کی ضرورت ہے، تو اس میں بھی جو موجودہ دور کے اندر مناظرے ہوتے ہیں ویسے مناظرے نہ کرو بلکہ دلیل کے ساتھ پختہ گفتگو کرو تاکہ سامنے والا قائل ہو کر دین کی طرف راغب ہو. تو یہ قرآن کی اگر ہم روشنی میں دیکھیں تو ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر ہمیں تعلیمات ملتی ہیں جس کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس فریضے کو اچھے انداز سے سر انجام دے سکیں. بہت خوب. اچھا مفتی شاہد صاحب یہ بتائیے کہ اس دور میں جہاں ہر طرف یلغار ہے برائی کی اور تبلیغ کرنے یا سمجھانے کے لیے بھی جائیں تو مزاحمت کا سامنا ہے، تو وہاں اس فریضے کو کیسے انجام دیں؟ اچھائی کے لیے کی طرف بلائیں اور برائی سے دور رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے آپ کا. میں اس کے جواب کو دو حصوں میں منقسم کرتا ہوں.
पहला हिस्सा ये है कि आप जो अम्र बिल मारूफ कर रहे हैं उसमें आपके मुखातबीन मुसलमान हैं या कुफ़ार हैं। अगर आप इंटरनेशनली तबलीग कर रहे हैं, आपके सामने यहूद हैं, आपके सामने ईसाई हैं, आपके सामने कुफ़ार हैं, आपके सामने मुल्हिदीन हैं और दीगर मुख्तलिफ़ नज़रियात के अफराद, तो अब इसमें भी सबसे पहले आपने कुरान और हदीस के दलाइल को प्लस अक़ली दलाइल को जमा करके इस अंदाज़ में अपनी बात को पेश करना है कि सामने वाला उस बात को कबूल कर ले। इसका नुकसान क्या हो रहा है जो ये नहीं करते कि जब वो मतलब आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, ये लिखना बहुत आसान है, लेकिन इस दर्जे का इल्म हासिल करना और इस दर्जे की गहराई का होना ये बड़ा मुश्किल काम है। अब होता क्या है कि आपने टाइटल लगवा के बन तो गए, अब आप बाहर किसी मुल्क में गए और वहाँ पर आपसे दलील तलब की गई तो आपके पास जवाब ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर आप फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो एक तो ये हमारा अलमिया है, इस तरफ लोगों को आना चाहिए कि अगर आप टाइटल बड़ा लगवा रहे हैं तो आप फिर उतना इल्म भी हासिल करें, उतनी गहराई भी हासिल करें, उतनी पुख्तगी भी हासिल करें कि आलमी सतह पर आप कुफ़ार और मुनकिरीन और मुस्तशरिकीन के जो एतराज़ात हैं उनके जवाबात दे सकें। बहरहाल ये एक बड़ा तवील मौजू है। दूसरा इसका हिस्सा आ जाता है जो आपका सवाल है कि मैं पाकिस्तान में तबलीग कर रहा हूँ, मेरी मस्जिद में नमाजी आ रहे हैं, वो मुसलमान हैं और दीन की तरफ राग़िब हैं, या मैं किसी जगह पर ख़िताब करने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है, वो मुसलमान है, मैंने उन्हें तबलीग करनी है। अब इसमें सबसे पहले मुझे यानी बींगा यूँ कह लीजिए, स्कॉलर कह लीजिए या एक मुबल्लिग़ कह लीजिए, इस बात को समझना होगा कि मेरे पास जो शख्स आया है या मैं जिसे तबलीग कर रहा हूँ, मेरा मकसद उसे अपने करीब करना है या दीन के करीब करना। ये बहुत अहम बात है। उसकी वजह यह है कि आज हमारे माशरे के अंदर अम्र बिल मारूफ के फ़वाइद अक्सर मकामात पर नहीं हासिल हो रहे। उसकी वजह क्या है? हमारी नीयतों में फसाद है। उसकी वजह यह है कि मुबल्लिग़ जहाँ पर भी तकरीर कर रहा है वो ये चाहता है मेरी फ़ैन फॉलोइंग हो जाए, ये दीन से जुड़े ना जुड़े मुझसे जुड़ जाए, जिसका नतीजा क्या हुआ कि तबलीग तो हो रही है लेकिन फिर भी हम बटे हुए, ग्रुप्स के अंदर तकसीम हैं, ग्रुप्स के अंदर बटे हुए हैं और हमने अपने मफादात को फाइक कर लिया और दीनी मफादात को उसके तहत ले गए। दूसरी बात इसमें यह है शबीर भाई कि जो तबलीग करने वाला है यानी अम्र बिल मारूफ करने वाला है और नाही अनिल मुनकर करने वाला है, उसे सबसे पहले बुनियादी तौर पर उसवे नबी को अपने सामने रखना होगा कि मैंने अम्र बिल मारूफ करना है और बुराई से मना करना है उसी तरीक़ पर जो तरीक़ नबी करीम ने इख्तियार फरमाया। अब वो तरीक़ क्या था? सबसे पहले अम्र बिल मारूफ करने वाला, यहाँ पर आमिर से मुराद वो आमिर नहीं, अम्र बिल मारूफ करने वाला आमिर है कि उसका किरदार क्या है। चूँकि अगर आपके पास किरदार नहीं है और आप तबलीग कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होता है। कई जगहों पर कुछ ऐसी चीज़ें बाद में सामने आती हैं कि जी हम तो इन्हें बहुत बड़ा मुबल्लिग समझते थे, हम तो इनको बहुत बड़ा मुफ्ती समझते थे और इनकी तो ये चीज़ें आ गई। अब क्या हुआ? चूँकि किरदार नहीं था तो जिन लोगों ने ज़ाहिरी तौर पर कुछ फ़वाइद पाए भी थे वो बिल आखिर बदज़न हो जाएंगे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बरस तक अपना किरदार उनके सामने रखा, जबकि कुफ्र हो रहा है, शिरक हो रहा है, शराब नोशी है, जुआ आम है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ नहीं फरमाया। सबसे पहले अपना किरदार रखा और फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, मैं अपनी उम्र का एक हिस्सा तुम्हारे दरमियान ठहरा रहा, अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अपना ज़ब्त बहुत मजबूत करें कि जिस कौम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह रहे थे वहाँ पर हर तरह का गुनाह था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किरदार रखा और हिकमत, जिसकी बात अभी की गई कि उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति। अब मिसाल के तौर पर मैं एक जगह निकाह पढ़ाने के लिए गया, वहाँ पर गाने चल रहे थे, तो अब गाने बज रहे हैं और अल्लामा साहब निकाह पढ़ाने पहुँचे तो गुस्से में आ गए, ये क्या जहन्नमियों वाले काम कर रहे हो, ये बंद करो, ठीक है, निकाह के लिए बुलवाया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि आज की जो जनरेशन है वो आलिम दीन के इस रवैये की वजह से बदजन होगी या नहीं होगी? ये उनका ज़ाती फ़ेल है, ठीक है जी। अगर आपको निकाह पढ़ाने के मौके पर हो रहा है तो आप बिल्कुल बंद करा दीजिए, लेकिन आप मौलाना हैं और आप इनवाइटेड हैं, आप वहाँ पर गए, आप देखें मैं बंद करवा सकता हूँ, अगर करवा सकते हैं तो ठीक, अगर आप नहीं करवा सकते, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, आप वहाँ से चले जाएं। लेकिन अगर आप वहाँ पे फितना करेंगे, शोर शराबा करेंगे, महाज आराई करेंगे, तो जो आम लोग हैं वो दीन से भी बदजन होंगे, दीनदारों से भी बदजन होंगे। तो ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे एक उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि कब, कहाँ, क्या, कैसे कहना है, जैसे ये आ गया वो बादशाह है वक्त। तो मुबल्लिग के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उसे पता होना चाहिए कि मैंने कब बोलना है, कितना बोलना है,
کیسے بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے. بعض اوقات حق بات ہوتی ہے, آپ غلط وقت پر بولتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. تو انٹرنیشنلی امر بالمعروف کے حوالے سے علم کو مضبوط کریں, جدید اعتراضات کے جدید جوابات آپ کے پاس ہوں, مسکت جوابات ہوں, عقلی جوابات ہوں, مشاہدات کی روشنی میں جوابات ہوں. اور ڈومیسٹک لیول پر جب آپ تبلیغ کر رہے ہوں تو آپ میں خلوص ہونا چاہیے کہ وہ بندہ میرے قریب ہو یا نہ ہو, اس کا تعلق مجھ سے رہے یا نہ رہے, مجھ سے رابطے میں آئے یا نہ آئے, وہ دین کے قریب آ جائے, نمازی بن جائے, حق بات کو سنے, تو انشاءاللہ الجلیل فوائد زیادہ ہوں گے. بریک. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ, جو ٹی وی 1 سے دیکھ رہے ہیں براہ راست. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کے سامنے شیف معراج کو پیش کرتے ہیں. وہ ہمارے سامنے ایک ڈش پیش کرتے ہیں. ڈش بنانے سے پہلے ریسیپی پیش کرتے ہیں, اور جب وہ ڈش بن جاتی ہے تو پھر کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. مزیدار سحری میں آج بنایا جا رہا ہے شامی کباب کی چاٹ. بالکل. دیکھیں میں نے چھری کیا اٹھا لی, سائرن بج گیا. تو یہ شامی کباب کی چاٹ کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے بیچارے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہم نے سبزیاں کاٹنی ہیں. اچھا جی, چلیں جی. تو پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں ہم J.Dot کا, جو ہمارے لیے بھیجتے ہیں ملبوسات, اور ساتھ ہی شکریہ ادا کرتے ہیں فوڈ اسٹیڈیم, جو بھیجتے ہیں ہمارے لیے ریگولر پیزا واؤچر فری. دکھائیے بھائی. اور پیزا پوائنٹ کا شکریہ, یہ بھی بھیجتے ہیں ہمارے لیے واؤچر جس میں پیزا ہوتا ہے آپ کے لیے فری, جو ہم اپنے مہمانوں کو دیتے ہیں. اور اب چلتے ہیں ریسیپی کی جانب. ہاں جی, شامی کباب کی چاٹ کیسے بنتی ہے بھائی؟ یا تو چاٹ ہو یا شامی کباب ہو, لیکن یہ مکس ہے نا. پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, سب کچھ مکس ہو گیا ہے. سب کچھ مکس ہو گیا ہے. اچھا, یہ کباب ہیں شامی کباب, بنے ہوئے ہیں چکن کے. چکن تو آ جاتی ہے, مرغی صاحبہ نے تو جان ہی نہیں چھوڑنی. جان نہیں چھوڑنی نا. اچھا, یہ کیسے بنایا آپ نے؟ اچھا, یہ میں نے بنے بنائے ملتے ہیں, میں نے وہ لے لیے ٹائم کی کمی کی وجہ سے. ویسے بنا بھی سکتے ہیں, ویسے بنا بھی سکتے ہیں گھر میں. نارملی رمضان میں بنتے بھی ہیں شامی کباب, ہم لوگ بنا کے رکھتے ہیں, خواتین بنا کے رکھتی ہیں. تو اسی حوالے سے میں نے یہ ریسیپی کی ہے کہ رمضان میں بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ چاٹ کی طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے, تو یہ ایک نیا سا ٹیسٹ بھی آ جائے گا, کھانے میں بھی آ جائے گی. چلیں جی. تو تیل یعنی آئل کے اندر آپ نے یہ فرائی کرنے رکھ دیا, کباب ڈال دیے جی. باقی ہم سبزیاں کٹنگ کریں گے اور پھر یہ مسالے وغیرہ اس میں دہی میں. چلیں آپ کام شروع کریں جی. تو پیزا پوائنٹ کا شکریہ, فوڈ اسٹیڈیم کا شکریہ, J.Dot کا شکریہ ادا کرنے کے بعد مزیدار سحری میں شامی کباب کی چاٹ بنا رہے ہیں ہمارے شیف معراج, اور عالم ٹائم میں ہم گفتگو کر رہے ہیں امر بالمعروف پر. اچھا, مفتی غلام دستگیر صاحب یہ بتائیے کہ امر بالمعروف جو ورڈ ہے یہ ہے قرآن کا, تو سوچ ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس سے مراد تو اچھائی کی طرف بلانا, وہ کام جو شرعی ہو, مذہبی ہو, دینی ہو. ہاں بھائی نماز پڑھیے, ہاں بھائی زکوٰۃ دیجیے, ہاں بھائی استطاعت ہے تو حج پہ جائیے, ہاں بھائی کپڑوں کو صاف رکھیے. لیکن اگر وسعت کے اعتبار سے اس کے وسیع معنی دیکھیں تو وہ ساری اچھائیاں جس کا براہ راست تعلق چاہے مذہب سے نہ بھی ہو, شریعت سے براہ راست تعلق نہ بھی ہو, اسلام سے براہ راست تعلق نہ بھی ہو, وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. یا ہم اس میں تخصیص کریں گے کہ نہیں بھائی نماز روزہ سے متعلق ہے امر بالمعروف, باقی ساری جگہوں پہ آپ آزاد ہیں, جو چاہے فیصلہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. حضرت ہمارا دین ایک آفاقی دین ہے, آفاقی مذہب ہے, اور ایسا ہی تو قرآن مجید میں فرقان حمید میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ دو شقیں ہیں. ایک ہے برائی سے منع کرنا, اور پہلا ہے نیکی کا حکم دینا. اب نیکی کا حکم صرف یہ نہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور دینی اور مذہبی کام کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے
اور اس کروٹ پہ سونا چاہیے، بلکہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ لین دین کر رہے ہیں، آپ بازار میں چل رہے ہیں، چلنا کیسے ہے؟ فرمایا ان تمام چیزوں میں نیکی رکھ دی گئی ہے۔ لین دین کر نبی کریم علیہ السلام کی وہ روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو صحابہ نے دیکھا کہ وہ بازار میں بہت بزنس کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربان کہ ان کی سوچ کتنی پاکیزہ ہوتی تھی کہ وہ حالانکہ وہ جانتے سب تھے رسول اللہ کی عطا سے، لیکن حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے وہ سوال کر کے جواب نکلواتے کہ رسول اللہ فرماتے کہ تو دین بن جائے گا۔ واہ واہ، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ جس کی دوڑ دھوپ ہے، بھاگ دوڑ ہے اس کی، یہ جس کی محنت ہے، کاوشیں کوششیں ہیں، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ کوششیں کاوشیں اس کی اللہ کی راہ میں ہوتی، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ہوتی۔ اللہ اللہ، وہی آپ والا سوال۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا نہ بولو، اگر یہ اس لیے کما رہا ہے، اس لیے دوڑ رہا ہے، اس لیے بھاگ رہا ہے کہ یہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنے اہل خانہ کی جو ہے پرورش کر سکے، تو فرمایا سنو یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ واہ واہ واہ، تو ہر وہ کام جو شریعت سے ٹکرائے نہیں اور آپ اس کو اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، کیونکہ دیکھیے امام بخاری امام مسلم نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا جب آغاز کیا نا تو پہلی حدیث جو بیان کی وہ پہلی حدیث یہ بیان کی انما الاعمال بالنیات، کہ آپ جو بھی کام کریں گے اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہے۔ تو لہٰذا آپ کوئی کھانا پکا رہے ہیں اس میں نیت یہ ہو کہ میں اپنے گھر والوں کو کھلاؤں تاکہ وہ حرام کام کی طرف نہ جائیں، حرام روزی کی طرف نہ جائیں۔ صحیح۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ لین دین کر رہے ہیں، آپ جو بھی دنیا کا کام، اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے جہاد بھی فرمایا، کاروبار بھی فرمایا، اولادیں بھی ہوئیں اور اہل خانہ بھی، جہاں بھی معاشرے میں جہاں بھی دیکھ لیں، اس لیے حضور علیہ السلام کی سنت لازم کر دی گئی اور قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ جی جب کھانا پکاؤ یہ سوچ کر کہ اہل خانہ کو کھلاؤ گے تو ثواب ملے گا، بالکل۔ تو کل سے پارسل بھی کروا دینا میں، ہم اس نیت سے لے جائیں گے کہ ہمارے اہل خانہ کو بھی کھانا ملے گا، ہمیں ثواب ہو جائے گا۔ ہاں جی، پیاز کٹ رہی ہے آنسوؤں والی، آنسو والی پیاز کٹ رہی ہے، بالکل۔ ٹماٹر کٹ چکا ہے، ٹماٹر کٹ چکا ہے، کھیرا کٹ چکا کھیرا بھی کٹ چکا ہے۔ جی۔ اچھا یہ کٹ چکا ہے کا لفظ ہے نا، تو مجھے کاٹ رہے ہو، یہ بھی زوم آنی ہے، اچھا ہے نا؟ وہ بازار میں جاتے تو وہ 400 کی چیز 800 میں دے دیتے ہیں، تو بولتے ہیں اچھا مجھے کاٹ رہے ہو۔ ہاں صحیح بات ہے، محاورہ بھی ہے نا، الٹی چھری سے کاٹنا۔ الٹی چھری سے کاٹنے میں زیادہ درد ہوتا ہے، ظاہر ہے، کبھی ٹرائی نہیں کی۔ اچھا جی، مفتی اسحاق صاحب ذرا بتائیے، امر بالمعروف نہیں انکر، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نیکی کا حکم دینا یا اچھائی کی طرف لانا، یہ برائی سے منع کرنے میں پھڈا ہے، اس میں مزاحمت ہوتی ہے۔ کسی کو کہے نا بھائی اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، یہ اچھی جگہ ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھائی ہے، وہ تو شاید قدرے آسان ہے، لیکن کسی کو کھینچنا کہ ادھر مت جاؤ یہ برائی ہے، ادھر مت جاؤ ادھر اچھائی نہیں ہے، ادھر نقصان ہے، وہ مشکل ہے۔ تو ذرا اس پر بات کیجیے، برائی سے روکنا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے ابتدائی گفتگو ہوئی ہے، آپ نے جس طرح توجہ دلائی ہے وہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اچھائی کی بات کرنا تو آسان ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، ذکر کر لو، دعا کر لو، یہ ساری باتیں، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جاتا کہ رشوت کا لین دین چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ جو ہے وہ بے حیائی کے کام چھوڑ دو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا، چونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ معاشرت کو اور معاشرے کو اپنے ساتھ ہم لے کے چلیں۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوا ہے کہ امر بالمعروف کے نام پر جلسہ ہوا اور وہاں پہ سارے وہ کام کیے جا رہے تھے جو امر بالمعروف کے خلاف ہے۔ ہاں، نہ وہاں کسی کو نیکی کی دعوت دی گئی، نہ کسی کو جو ہے برائی سے منع کیا گیا، بلکہ برائی کی جتنی تعریفات کی جا سکتی ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پر موجود، اور نام دیا جا رہا ہے امر بالمعروف کا۔ تو کیا راستہ بند کر دینا یہ اچھائی ہے؟ کیا رمضان کی راتوں کا تقدس پامال کرنا یہ کوئی اچھائی ہے؟ کیا ماہ رمضان میں عبادات کے لیے لوگوں کو ترغیب دلانے کے بجائے انہیں روڈوں پہ نکال کے لے آنا یہ کوئی اچھائی ہے؟ خواتین کو بے پردہ لے کر کے آ جانا یہ کوئی اچھائی ہے؟ لیکن اس کے بارے میں جو ہے وہ آج ہمارا محراب و منبر جو ہے وہ اس انداز سے تبلیغ نہیں کر رہا جو کرنی چاہیے۔ لوگ مصلیحتوں کا شکار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جہاں تراویح ہو رہی ہیں، جہاں درس قرآن ہو رہے ہیں، جہاں علماء میڈیا پر موجود ہیں، ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا کا پیج موجود ہے، تو اس پر مذہبی طبقوں کو بھی اور دیگر لوگوں کو جو اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے،
لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے کہ بھائی ان کن کاموں میں پڑ گئے. یہ راتیں تو عبادات کی ہیں. تو یہ وہ بات ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے حق بات کرنا. آج حق بات کرنے والے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے. آج سچ بولنے والے لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے. آج سچ کو سچ بولنے والے, جھوٹ کو جھوٹ بولنے والے, ظالم حاکم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے نظر نہیں آ رہے. اسی وجہ سے سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو کر آج لوگوں کو ہم جو ہے وہ تبلیغ نہیں کر پا رہے. اگر ہم کر بھی رہے تو مصلحت کے شکار ہو کہ ہاں یوں کر لیں, یوں کر لیں, افطار کے بعد کر لیں, یوں کر لیں. تو یہ ہمیں مصلحتوں سے بالاتر ہو کر حق اور سچ بات کرنی ہوگی, کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو بہت ضروری ہے کہ حق بات کو علل اعلان جو ہے وہ کیا جائے اور یہ بات لوگوں تک پہنچائی جائے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. اور چاہے کچھ بھی ہو جائے بریک تو لینا ہی لینا ہے, چاہے کوئی منع کرے یا کچھ بھی کرے. بریک. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان, عشق رمضان. خوش آمدید. شامی کباب کے چاٹ کہاں پہنچے جی؟ کباب ہمارے فرائی ہو گئے. اچھا, کباب ہلکی آنچ پہ فرائی کرنے ہیں تاکہ تھوڑے کرسپی ہو جائے. اچھا. ہاں, کیونکہ تیز پہ کریں گے نا پھر وہ کرسپی نہیں ہوتے, نرم ہو جائیں گے. ہاں نرم رہتے ہیں. تو تھوڑا سا کرسپی ہوں گے تو ذرا مزہ کریں گے. یہ کیا آپ نے بنایا ہے؟ اچھا جی, اس میں ہم نے کھیرا, ٹماٹر اور پیاز چاپ کر کے ڈال دیے, ساتھ میں ہرا دھنیا ڈال دیا. اس کے اوپر ہم ایک لیئر دہی کی ڈالیں گے تھوڑی سی. واہ واہ. اور اس کے بعد تھوڑے مسالے ڈالیں گے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, چاٹ ویسے تو پورا سال کھائے جاتے ہیں, رمضان میں اسپیشلی کیوں کھائے جاتے ہیں؟ بس ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے رمضان کا, کیونکہ وہ اور تلی ہوئی چیزیں بھی رمضان میں زیادہ کھائی جاتی ہیں. اور چاٹ جو ہے اس کو ذرا ہلکا کنسیڈر کرتے ہیں لوگ کے, کیونکہ وہ تلی بھی نہیں ہوتی, تو تلی ہوئی چیزوں کے ساتھ کمبینیشن بنتا ہے. کٹی ہوئی مرچیں, چاٹ مسالہ, 3 چیزیں ہو گئی, نمک اور یہ زیرہ دھنیا کا پاؤڈر. زیرے دھنیا کا پاؤڈر. مرچیں حسب ذائقہ بڑھا سکتے ہیں, اگر کوئی اسپائسی کھاتا ہے تو مرچ جو ہے وہ زیادہ کر سکتا ہے. اب ہم اس پہ کباب رکھ دیں گے اور پھر اس کے اوپر سے دہی اور ڈالیں گے. دہی کا کمال ہے اس میں, دہی کا کمال ہے. تو یہ بڑی مزیدار سی نئی سی ریسیپی ہے. ایسا لک بھی اچھا آ رہا ہے. ہاں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بالکل. اور اس کے اوپر ہم یہ چٹنیاں 3 قسم کی ہیں ہمارے پاس. ایک ہری چٹنی ہے, ایک کیچپ ہے اور ایک املی کی چٹنی ہے. اچھا جی, ہم تھوڑی سی ترتیب کو آگے پیچھے کرتے ہیں. نارملی ہم اللہ کے ولی پہلے کرتے ہیں, کام کی بات بعد میں کرتے ہیں, لیکن آج کام کی بات پہلے کر لیتے ہیں. ٹھیک. اس خوشی میں کہ شامی کباب کے چاٹ بن رہے ہیں. بن رہے ہیں. چلیں جی, اس سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جس میں روزانہ ہم غور و فکر کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ تک پہنچاتے ہیں اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بات ہوتی ہے کام کی بات, تو سیگمنٹ کام کی بات. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آج جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دوستی تو رکھتے ہیں, لیکن ایک اور سے بھی ہم دوستی رکھتے تھے جو اب ہم نے رکھنا چھوڑ دی ہے, اور وہ ہے کتاب سے دوستی. ایک زمانہ تھا کہ ہر شخص یہ کہتا تھا آج کل میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں, پھر مہینہ 1.5 مہینے 2 مہینے بعد کہہ رہا تھا کہ اب میں نے وہ کتاب ختم کر دی ہے, اب دوسری پڑھ رہا ہوں. یعنی سال میں 6-7 کتابیں ہر شخص پڑھ لیتا تھا. اچھا, اس کی جگہ پہ آ گئے ٹیبلٹ, یعنی ٹیب اور لیپ ٹاپ اور موبائل, کہ جس میں کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر لیا جاتا ہے اور پھر پڑھا جاتا ہے. لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو کتاب کی اپنی صفوں کی خوشبو ہے, اس کو تھامنے میں, سینے سے لگانے میں جو مزہ ہے, اس کو سفر کے لیے جائیں تو اپنے بیگ میں رکھنے کا جو مزہ ہے, جیسے بندہ ایک دوست کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہے, اپنے سینے سے لگا رہا ہے, اس کی خوشبو, اس کے ریمارکس لکھ رہا ہے, کسی کو تحفے میں دے رہا ہے, کسی طرف سے تحفہ آ رہا ہے, اور پھر اس کو اس ورک پہ اپنے ریمارکس لکھنے کے ساتھ ساتھ نشان لگانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر کے لائبریری میں رکھتا ہے, یا خود موٹر سائیکل گاڑی اسٹارٹ کر کے جاتا ہے لائبریری, مختلف لائبریریوں میں جا کے ڈھونڈنا کتاب کو, پھر مل جائے تو ایک خوشی ہوتی ہے, پھر ایک ہی موضوع پر 4-5 کتابوں میں اس موضوع کو تلاش کرنا, یہ جو محنت ہوتی ہے یہ سب ہم نے ختم کر دی ہے.
ہم کہتے ہیں بھائی یہ والا مسئلہ ہے، ذرا قاری صاحب، مفتی صاحب، بھائی جان، ڈاکٹر صاحب ذرا بھیجو تو اس کا، وہ ٹھک کر کے بھیجتا ہے، ہم پڑھ کے پھر ختم. کوئی ہم سال 2 سال بعد پوچھے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، نہ ہمارے پاس کہیں ڈھونڈنے کو ملتا ہے یہ. تو آج کام کی بات یہ ہے کہ کیوں نہ ہم باقی چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئیں ہونے دیں، کیوں نہ ہم موبائل آ گیا آنے دیں، کمپیوٹر آ گیا آنے دیں، ٹیب آ گیا آنے دیں، ہم کتاب سے دوستی کو ختم نہ کریں، کتاب سے دوستی کو برقرار رکھیں. ہر کوئی یہ تہیہ کر لے کہ مجھے سال میں 1 2 3 4 5 جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنا وقت ہے، جتنا ٹائم مینجمنٹ کر سکتا ہے، کتاب ضرور پڑھے اور اس کو سینے سے لگا کے رکھے، اس سے دوستی کرے، اس کے اندر خود کو، اسے اپنے اندر سمو لے، خود اس کے اندر چلا جائے، اس کو جذب کر لے اور اس کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ جیسے پوری کی پوری کتاب اسے حفظ ہو گئی ہے اور پھر مدتوں اسے یاد رہتی ہے. جب آپ کتاب کے ساتھ ایسا رشتہ بناتے ہیں پھر یاد رہتی ہے، اچھا سیرت النبی پہ یہ کتاب آئی ہے، میں نے آج سے 8 سال پہلے فلاں مصنف کی پڑھی تھی، اس میں یہ چیزیں لکھی تھیں، اس میں کیا ایسی نئی چیز ہے، یہ یاد رہتی ہیں. تو اس پر ذرا آج ہم مفتی شاہد صاحب سے پوچھیں گے کہ کتاب سے ہم دور کیوں ہو گئے اور کتاب سے دوستی کی کیا افادیت ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیں یہ ہماری شبیر بھائی بدقسمتی ہے کہ ہمارے تمام ہی طبقات میں کتاب سے دوستی بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے. جن اقوام نے موبائل، ٹیبلٹ وغیرہ ایجاد کیا، انہوں نے اپنا تعلق کتب سے نہیں توڑا. آج بھی وہاں پر بہت بڑی تعداد میں کتابیں چھپتی ہیں، وہ کتابوں سے پڑھتے ہیں اور کتابوں کی افادیت کو سمجھتے ہیں. چونکہ کتاب کے لمس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص برکت رکھی ہے. اور ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بہت سارے اثاثے ہوتے ہیں، اس کا سب سے اہم اثاثہ اس کی لائبریری ہوتی ہے، اس کی کتابیں ہوتی ہیں جو پوری زندگی وہ مختلف جگہوں سے جمع کرتا ہے. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کسی زمانے میں مجھے کوئی میرے خیال میں 4 سے 5 ہزار کتابیں گفٹ کی تھی. اچھا. اور انہوں نے مطلب بڑی عمر کے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں وہ کتابیں مختلف جگہوں پہ جا کے جمع کی تھیں. کسی بنا پر انہوں نے مجھے تحفہ دی تو جب دے رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آج آپ کو میں اپنی چمڑی اتار کر دے رہا ہوں. اللہ. حالانکہ وہ عربی نہیں جانتے تھے، لیکن ان کو کوئی عربی کتاب دے دیں تو 15 منٹ بعد آپ ان سے پوچھ لیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے. ایسا بندہ تھا اور مختلف جگہوں پہ جا کے، اس میں 20 تو قلمی نسخے تھے جو انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے مختلف شہروں میں جا کے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طلباء کی، اپنے بچوں کی تربیت یہ کریں کہ کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑیں. دور طالب علمی میں ایک شعر میں سنایا کرتا تھا، اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوں گے کفن اپنا. تو یہ کیفیت اگر آپ کو مل جائے نا کہ بھئی ورق ہمارے کفن ہوں گے اور کتابوں میں ہم مریں گے، تو پھر علم کی ایک الگ دنیا ہے. میں اکثر کہا کرتا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر دنیا سے باہر جانا ہے تو لائبریری میں چلے جاؤ. ایک الگ دنیا ہے آپ کو، جس میں آپ کھو جاتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی بابرکت ہو جاتی ہے. کو چھوڑ کر اگر ہم ٹیبلٹ وغیرہ سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ٹیبلٹ میں چونکہ اسکرین ہے، اسکرین پہ آپ کنسنٹریشن جتنا بھی کرنے کی کوشش کریں وہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ اس سے آنکھوں پہ بھی اثر پڑے گا تو اور اس سے حافظے پہ بھی کمزوری ہوگی، تو جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا. ایک اور نقصان یہ ہے کہ جب آپ ٹیبلٹ یا موبائل وغیرہ پہ پڑھ رہے ہوں گے تو ساتھ میں آپ کو واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، فیس بک بھی چل رہا ہے، تو اس کی جیسی نوٹیفیکیشنز آئیں گی تو آپ کتاب سے ہٹ کر جو ہے وہ فیس بک واٹس ایپ پہ نکل جائیں گے. تو کتاب کو پڑھنے کا جو اصل مقصد تھا، اس پہ جو کنسنٹریشن تھی، وہ تو آپ کو حاصل ہی نہیں ہوئی. تو علم پھر حاصل نہیں ہوگا، پھر آپ فیس بک سے حاصل کر رہے ہوں گے جو بھی معلومات ہوگی. کیا بات ہے. اس کو ریوائز کریں گے وقفے کے بعد. جی آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عالم ٹائم میں ہمارا موضوع چل رہا ہے امر بالمعروف اور مزیدار سحری میں شامی کباب کے چاٹ. بتائیے کیسے بنا، یہ رنگ کیسے آیا؟ یہ رنگ کیسے آیا؟ بالکل پوری ریسیپی ریپیٹ کرتا ہوں. جی. شامی کباب جو ہے اس کو ہم نے فرائی کیا ہے اور پہلے سے بنے ہوئے تھے. شامی کباب بازار میں بھی مل جاتے ہیں، اب ایزیلی اویلیبل ہیں. اور ہم نے اس میں کھیرا، ٹماٹر اور پیاز جو ہے پہلے جو ہے چاپ کر کے اس کو لگایا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا دہی ڈالا ہے. ساتھ میں جو ہم نے اس میں مسالے ڈالے ہیں وہ نمک، زیرہ اور دھنیا کا پاؤڈر، چاٹ مسالہ اس میں ایڈ کیا ہے اور تھوڑی سی لال کٹی ہوئی مرچیں.
ایک لیئر دہی کی لگانے کے بعد پھر شامی کباب ہم نے فرائی کر کے وہ لگایا، اس کے بعد ایک لیئر اور اوپر سے دہی کی لگائی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے چاٹ مسالہ اور نمک تھوڑا سا ایڈ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے اس پہ ہری چٹنی، کیچپ اور املی کی چٹنی اوپر سے گارنش کی ہے، تھوڑا سا دھنیا اور چاٹ مسالہ اس پہ گارنش کیا ہے. مزیدار سی چاٹ جو ہے وہ بن گئی ہے، تیار ہے. تیار ہے. چلیں جی، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم روزانہ کسی ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کا ذکر کرتے ہیں. آج اللہ کی ایک نیک بندی کا تذکرہ کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی. جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا لپٹا چوما. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں گے. آپ کا اسم گرامی رابعہ ہے، آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی اسماعیل تھا، اس لحاظ سے آپ کا آبائی اسم گرامی رابعہ بنت اسماعیل ہے. آپ کے والدین کی کل 4 لڑکیاں تھیں، ایک آپ اور 3 لڑکیاں، اور آپ سب سے چھوٹی تھیں. آپ کے اسم مبارک کے ساتھ بصری اس لیے لکھا ہوا ہے یا لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے کہ آپ شہر بصرہ میں پیدا ہوئیں اور وہیں زندگی گزاری، اور شہر بصرہ ان دنوں ظاہری و باطنی علوم اور درس و تدریس کا ایک اہم مرکز تھا. خواتین اولیاء اللہ میں آپ کا نام اور مقام سب سے بلند نظر آتا ہے. آپ تسلیم و رضا کی پیکر تھیں، عشق رسول کی منزل سے آگے نکل کر اللہ کی محبت میں اس قدر مستغرق ہو گئیں کہ پھر مخلوق خدا سے بالکل بے نیاز ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کے سوا آپ نے کسی اور سے کوئی واسطہ نہیں رکھا. ظاہری و باطنی علوم سے آپ اس طرح آراستہ تھیں کہ اپنے ہم عصر مشائخ کی بھی رہنمائی فرمایا کرتی تھیں، اور ان سب میں حرد العزیز قابل صد احترام و عزت تھیں. محققین کی اکثریت کے مطابق آپ کا سن ولادت 97 ہجری 97 ہجری بمطابق 708 عیسوی ہے. سن ہجری کے لحاظ سے آپ نے 88 سال کی عمر پائی. آپ کا وصال 185 ہجری بمطابق 796 عیسوی میں ہوا. اچھا جی، حضرت رابعہ بصری سے متعلق اتنے اقوال ہیں، اتنا ان کا حالات زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے، سب تو یہاں بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دن میں بھی اللہ کی عبادت کرتی تھیں اور رات بھی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزارا کرتی تھی. دنیا اور دینی معاملات سے کوئی سروکار دنیاوی معاملات سے کوئی سروکار نہیں تھا آپ کو. دن کو روزے رکھتی، رات کو جاگتی. چونکہ اولیاء کرام نے شب بیداری پر بھی زور دیا تو شب بیداری سے روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ شب بیداری کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اس سے آسان کوئی چیز نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز تو پڑھتی تھیں، لیکن دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنا آپ کا معمول تھا، اور قرآن پاک کی تلاوت اس کے علاوہ. کئی دن گزر جاتے، گھر میں کچھ نہ ہوتا کہ جس سے روزہ کھولیں. اکثر پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی. ایسا بھی ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 7 روز تک کچھ نہیں کھایا. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ کچھ کھانا چاہتی تو سامنے سے کوئی سائل آ جاتا اور افطار کا وقت ہوتا تو اس وقت بھی خود نہ کھاتی بلکہ سارا کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا کرتی تھیں. آپ کے کرامات کا بھی تذکرہ ہے، آپ کے اقوال کا بھی تذکرہ ہے، آپ کا رب سے ہم کلام ہونے کا بھی بہت تذکرہ ہے. ایک بات آخری میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو لوگ باہر سر جھکائے خاموش کھڑے تھے، اور اتنے میں آواز آپ کی بند ہو گئی. دروازہ کھولا گیا تو لوگ اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ آپ رحمت حق میں پیوست ہو چکی ہیں. اہل دل اور درد جو اس وقت وہاں موجود تھے کہنے لگے، رابعہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آئیں اور آخرت کو گئیں. انہوں نے سوائے حق تعالیٰ کے کسی سے سروکار نہ رکھا، اور کبھی انہوں نے حق تعالیٰ سے گستاخی نہ کی، اور سوائے اس کے یعنی رب تعالیٰ کے کسی کو نہ چاہا، اور کبھی کوئی شکایت نہیں کی کہ ایسے کیوں رکھا ویسے کیوں رکھا. وصال کے وقت آپ کی عمر 88 سال تھی، اور ابن خلقان، ابن شاکر، ابن عماد حنبلی کے بیان کے مطابق آپ 185 ہجری میں وصال فرما گئیں. خواتین کے لیے یہ کیا درس ہے کہ مرد اللہ کے ولیوں کا تذکرہ تو ہم نے کیا، سنا، پڑھتے ہیں، لیکن ایک خاتون اللہ کے قرب میں ایسی مستغرق رحمت تھیں. مفتی غلام دستگیر صاحب کیا کہیں گے؟ حضرت رابعہ بصری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اللہ کے وہ مقبول ولی ہیں جن کا تذکرہ بھی آپ نے کیا، اور جو آخری بات کہی کہ ہر وقت زندگی میں، یعنی رابعہ بصری جب پیدا ہوئی نا، آپ نے کہا کہ زندگی بھر شاکر و صابر رہی، ہاں، کبھی شکایت کبھی شکوہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے. اور شیخ فرید عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب رابعہ بصری کی ولادت ہوئی نا تو غربت اتنی تھی گھر میں کہ اس رات گھر میں چراغ بھی روشن نہیں ہوا تھا، یعنی چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں تھے. اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بہنوں میں چوتھی تھی، اس لیے رابعہ آپ کا نام رکھا گیا. لیکن یہاں خواتین کے لیے ایک بڑا یہ ان کی ہستی پاک سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی پاک کے بعد اگر کوئی رول ماڈل ہے خواتین کے لیے تو وہ سیدہ رابعہ بصری ہے. یوں امہات المومنین بھی ہیں اور دیگر ہر ایک اپنا جدا نگانا مقام ہے، لیکن رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کی وہ ولیاں ہیں کہ آپ خود فرمایا کرتی تھی کہ اگر میں ایک پل بھی اللہ کی عبادت سے غافل رہوں تو اس وقت میں اپنے آپ کو اللہ کے ناشکری میں شمار کرتی ہوں. اور یہ بھی ہے ایک جملہ میں کہنا بھول گیا کہ کسی نے پوچھا، خاتون نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی اللہ کی عبادت کرتی ہیں کہ جب آپ عبادت کر رہی ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہی ہیں، تو کیا واقعی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو فرماتی تھی اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی عبادت نہ کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بھی جملہ اور بہت تعریف. صابر رہنا، شاکر رہنا، یہ ہماری خواتین کے لیے. مرد حضرات بھی بعض اوقات بہت ناشکرے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے خود معراج کی رات جب واپس سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے تو کچھ خواتین تشریف فرماتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں کو گروہ، میں نے تم لوگوں کو یعنی خواتین کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا، پتہ ہے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری ہو. اللہ جی. دیکھیں خواتین کے لیے جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بی بی رابعہ بصریہ یہ یقیناً ایک ایسا رول ماڈل ہیں کہ موجودہ دور کی خواتین کو ان سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے. ایک صبر کرنا اور پھر شکر گزاری کرنا، یہ موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ مردوں پہ تو ظاہر سی بات ہے ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ خاتون ہیں تو اس اعتبار سے ضرور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ خواتین جو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بعض اوقات شکوے کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں اور صبر جو ہے وہ ان کے اندر تھوڑا سا کم نظر آتا ہے. لیکن بی بی رابعہ بصریہ جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان پر صبر اور شکر، اور دوسرا آپ کا توکل بھی بڑا زبردست تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی مال خرچ کرتی تھیں تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ مال یقیناً مجھے واپس لوٹے گا، تو مال خرچ کرنے میں بخل سے بھی کام نہیں لیتی تھی. تو ان تینوں چیزوں پر ضرور غور کریں. مفتی اسحاق صاحب 30 سیکنڈز، مفتی شاہد صاحب 30 سیکنڈز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے توکل کی بات ہوئی، دیگر چیزوں کی بات ہوئی ہے. آپ کے اخلاص کے بارے میں ایک بڑی بات مشہور ہے اور واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے اپنے ایک ہاتھ میں آگ لی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں پانی لیا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا؟ تو کہتی ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں آگ سے جو ہے وہ جنت کو جلا دوں اور یہ پانی جیسے جہنم کو بجھا دوں. لوگوں نے کہا کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں جنت پہ جانے کے لیے، گناہوں سے بچتے ہیں، جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے جو ہے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ تو کہتی ہے میں یہی چاہتی ہوں کہ جنت و جہنم سے نکلے باہر اور محض اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت بھی عطا فرمائے گا. مفتی شاہد صاحب. تمام معزز علماء کرام نے خوبصورت ذکر کر دیا ہے. آج کی خواتین کو چاہیے کہ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی سیرت کو اپنے مطالعے میں رکھیں. جب آپ اسے اکثر پڑھتے رہیں گے تو آپ میں وہ چیزیں بیدار ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اسی طرح صبر، قناعت، آپ کا صابرہ ہونا، آپ کا شاکرہ ہونا، آپ کا زاہدہ ہونا، یہ تمام چیزیں ایک عورت کا اثاثہ ہوتی ہیں. اور سب سے اہم چیز ہے حیا. آپ کی سیرت میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کچھ جو اس زمانے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے انہوں نے آپ کو اغوا کر لیا تھا اور آپ کی عبادات کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو آزاد کرنے پہ مجبور ہوئے تھے. اور بالآخر جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ ہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بچپن میں اغوا کیا تھا تو انہوں نے توبہ کی اور آپ کی برکت سے انہیں ہدایت نصیب ہوئی. کیا بات. تو آج کا پرفتن زمانہ ہے، حیا عورت کا اثاثہ ہے. تو اگر وہ عابدہ ہوگی، زاہدہ ہوگی، عبادت گزار ہوگی تو انشاءاللہ الجلیل حیا کے ساتھ ایسی زندگی گزارے گی جو اس کے لیے بھی باعث فخر ہوگی. اور آج صدیاں بیتنے کے بعد
ٹی وی 1 پہ رابعہ بصری کا ذکر ہو رہا ہے. آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں کوئی میڈیا نہیں تھا, کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, لیکن انہوں نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ نے ان کے ذکر کو بقا بخشی. تو اصل چیز ہے اللہ کو راضی کرنا, جو آپ کی سیرت کا بنیادی پہلو ہے. بہت شکریہ شیخ معراج, آپ کا بھی شکریہ, شامی کباب کی چاٹ کا بھی شکریہ کہ وہ یہاں پہ موجود ہے بیچاری. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان, عشق رمضان. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا, جس نے سکھلائے انسانیت کے اصول. چاند تارے بھی ہیں جن کے قدموں کی دھول, ان کی کیا شان رب کا, ان کی کیا شان رب کا جو ہے انتخاب. میرے سرکار ہے لاجواب, میرے سرکار ہے لاجواب. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. میرے سرکار ہے لاجواب. جب صحابہ نے سرکار سے عرض کی, کھارا پانی کنویں کا ہے یا سیدی, میٹھا ہو گیا آب, میٹھا ہو گیا آب, ڈالا جس دم لعاب. میرے سرکار ہے لاجواب, میرے سرکار ہے لاجواب. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے سرکار ہے لاجواب. جانے سارا نے سرکار تھے باوفا, قلب صدیق و فاروق کی تھی صدا. یہی کہتے تھے عثمان, یہی کہتے تھے عثمان اور ابو تراب. میرے سرکار ہے لاجواب, میرے سرکار ہے لاجواب. لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگراج کو تاج ترے سرسوں ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علا والموج طغا من بے کس طوفان ہوش ربا. مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. انفی تشع و سخا کا اتم اے گیسوں پاک ابر کرم برسن ہارے. رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. الروح فدا کا فزد حرقہ یکشول دگن برزن عشقا مرتن من دھن سب پھونک دیا. یہ جان بھی پیارے جلا جانا.
بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا لاچار اس راہ پر آ جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، موری نیا پار لگا جانا، میرے سرکار ہے لاجواب۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی شاہد صاحب۔ ماشاء اللہ، یہ جو پورا کلام پڑھا گیا اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مثل کوئی نہیں ہے، اور اس پر بہت ساری نصوص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو، اور آپ نے فرمایا کہ لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عظمت و شان عطا فرمائی ہے، جو رفعت عطا فرمائی ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ عظمت و شان کا بیان ہے، یہ ہماری روحانی غذا ہے، اور یہ بڑی فطری بات ہوتی ہے۔ لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ جی آپ اتنی نعت خوانیاں کرتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ یعنی فطرت میں ہے کہ محبوب کے ذکر سے محب خوش ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں ہمارے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کیا بات! تو یہی ہمارے لیے باعث فخر بات ہے۔ تو جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر ہماری روح کو تسکین بخشتا ہے، ہمارے باطن کو جلا بخشتا ہے، ہمیں گویا کہ روحانی غذا ملتی ہے۔ جس طرح جسمانی غذا جسم کے لیے ضروری ہوتی ہے، اسی طرح روحانی غذا جو ہے وہ روح کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اور یہ میں ضرور عرض کروں گا اس موقع پہ کہ دیکھیں، جہاں پر بھی نعت خوانی کی بات ہو رہی ہے یا نعت خوانی ہو رہی ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، تو اس میں تقدس کا اور انتخاب الفاظ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جس بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں وہ کتنی عظیم بارگاہ ہے۔ تو کہیں پر بھی ہمارا لہجہ، ہمارا انداز، ہمارا لب و لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان آداب کو پامال کر رہا ہو یا ان آداب کے خلاف ہو، جو کہ آج کے دور میں ہمیں بعض جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ تو جو اس میں مبتلا ہیں انہیں خود کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، کہ نعت خوانی مثال کے طور پر آپ نعت خواں ہیں، آپ نے نعت پڑھی، تو یہ نعت خوانی عبادت ہے، یہ نعت خوانی قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ نعت خوانی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کو یہ کام اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے کوئی دنیاوی غرض یا دنیاوی مفاد ہو، آپ کو اس لیے کرنا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے اس عمل کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب آپ کا فوکس یہ ہوگا تو پھر آپ خود اپنا محاسبہ کر رہے ہوں گے، پھر کسی اور کو کہنے کی حاجت نہیں ہوگی، کسی کو جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ خود اپنی اصلاح کریں گے اور چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میں اللہ کے حضور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آداب نعت خوانی کو ملحوظ نگار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سحری کر رہے ہیں ہم کراچی میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں۔ ابھی انتہائی سحر میں کچھ وقت باقی ہے، کچھ شہروں میں زیادہ وقت باقی ہے۔ بہرحال آپ سحری کریں، ہم بھی سحری کر رہے ہیں، اور سحری کے دوران ایک خوبصورت سیگمنٹ جس میں روزانہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب ہمارے شرعی مسائل میں سے ایک مسئلہ چنتے ہیں، پھر اس کا حل بتاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت۔ ہوٹ بھی نقش قدم بن گئے، اتنا چوما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز جو تباہی پھیلا رہی ہے وہ ہے سود کا لین دین، جس کی وجہ سے آج لوگوں کے حقوق بھی تلف ہو رہے ہیں اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سود کا لین دین کرنے والوں کا مال بظاہر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو ہلاک فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی صدقے کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی صدقہ بظاہر بندہ تھوڑا سا دے رہا ہے لیکن اللہ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور سود جو بظاہر رقم پر زیادہ پیسے مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، ہم سود کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، یا اللہ تبارک و تعالی کی تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو دونوں باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جو سود کا لین دین ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کی مذمت بیان فرمائی، اور خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں سود کے جو معاہدے ہوئے تھے انہیں کالعدم قرار دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ جو سود کا لین دین اس دور میں ان آیات کے نزول سے پہلے ہو رہا تھا، حضور نے تمام کی ممانعت فرما دی، اور سود کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، اس کی گواہی دینے والا اور اس کے کتاب یا کاغذ لکھنے والا، یعنی سود کے معاملات معاہدے کو لکھنے والا، حضور نے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ سود سے بچیں۔ سود کی تعریف کیا ہے؟ عام الفاظ میں یہ ہے کہ ایک طرف پیسہ ہے، دوسری طرف بھی پیسہ ہے، اور اس کے عوض جو کچھ جا رہا ہے وہ سود ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز، مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی کو قرضہ دیا 1 لاکھ روپے، اور چاہے مشروط ٹھہرایا ہو یا نہ ٹھہرایا اس نے، تو مشروط اگر ٹھہرا دیا جائے اس صورتحال کے اندر کہ میں آپ کو اتنی رقم دے رہا ہوں، اس پر آپ مجھے اتنا % اضافہ دیں گے 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، اور اگر یہ بڑھ جائے گا تو اس کو پھر مزید اضافہ آپ دیں گے۔ تو مثال کے طور پہ 5 لاکھ دیے تھے، 5 لاکھ وصول کیے، تو 5 لاکھ قرض کے بدلے 5 لاکھ آ گئے۔ اگر اس کے اوپر 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں تو وہ کس کے عوض ہوں گے، کس کے بدلے میں ہوں گے؟ تو ظاہر ہے کہ ایک طرف پیسہ ہو، دوسری طرف اس کا عوض نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سود کی صورت بن جاتی ہے۔ حدیث شریف سے مزید اس کو آسان طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر منفعہ فہو ربا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر وہ قرضہ جو کسی نفع کو لے کر کے وہ سود ہے۔ امام اعظم ابو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، دھوپ شدید تھی، تو ایک دیوار کا سایہ پڑ رہا تھا، لوگوں نے کہا آپ سائے میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا گیا کہ فلاں شخص کا مکان ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں دیوار کے سائے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے اس شخص کو قرضہ دیا ہوا ہے اور یہ کچھ عرصے کے بعد مجھے قرضہ واپس کرنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دیوار کے سائے سے نفع اٹھانے کی وجہ سے قرض کے معاملے میں سود کی طرف کہیں شکار نہ ہو جاؤں۔ تو ان کی احتیاط اس انتہا پر تھی۔ آج ہمارے یہاں مختلف بینکوں کے ذریعے، اسلامی بینکنگ تو الگ معاملہ ہے، وہاں مداربہ مشارکہ کی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن عام جو بینک ہیں ان میں لوگ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اس پر جو اضافی رقم مل رہی ہے ظاہر وہ سود ہے۔ قومی بچت کی اسکیمیں بہت ساری ہوتی ہیں، ان میں بھی جو لین دین ہو رہا ہے وہ سودی ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے وہ نیا پاکستان اسکیم شروع کی تھی، اس پہ 20 سال یا 10 سال یا 15 سال کے جو پیسے دیے جا رہے تھے، کیا وہ رقم لے، پلاٹ خریدیں، مکان بنائیں، اسکیم اچھی تھی، لیکن جو اس پر اضافی رقم ادھر سے ملی جا رہی تھی دائرے کی وہ سود پہ مبنی تھی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ملک سے میں جو قرضہ لیا جاتا ہے بڑے بڑے بینکوں سے، IMF وغیرہ سے، دائرے وہ بھی سود پر ہوتا ہے۔ اب اس قرضے کو اتارنے کے لیے مزید قرضہ لیا جاتا ہے، اور جب اس پہ سود بڑھ جاتا ہے تو قرضہ اپنی جگہ موجود ہے، صرف سود کو اتارنے کے لیے مزید قرضے لے کے جو ہے مطلب سارے ملک کو چلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ سود کا لین دین، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزوں کے بارے میں جنگ کی صلاحت فرمائی ہے۔ ایک اللہ تعالی نے فرمایا کہ حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ اللہ تبارک و تعالی سود کے لین دین کرنے والوں سے اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ فرماتے ہیں، ایک یہ، اور دوسرا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ تو اللہ سے جنگ کرنے والی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، لہذا انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر ہمیں سود سے بچنا ہوگا، اور اللہ کی رضا کے لیے اگر قرضہ کس کو آپ نے دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے قرضہ دیں، اور اس پر کوئی مشروط ٹھہرا کر میں اتنی لوں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں فکس ہم نے نہیں کیا، جتنا مرضی دے دے گا اوپر، تو
تو اگر یہ ذہن کے اندر بات موجود ہے کہ اوپر مجھے لینا ہی ہے، تب بھی یہ سود کی ہی صورت ہوتی ہے. ہمیں سود پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی برکات سے مالا مال فرمائے. جی کلام پیش کریں بھائی. غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اور اپنی آغوش میں لیتا ہے جب ان کا کرم. زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں. زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اور کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر. کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر. عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اور آ پڑیں گے تیرے قدموں میں یہ سن کر آقا. آ پڑیں گے تیرے قدموں میں یہ سن کر آقا. جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی شہر میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، تو داتا کے نگر اور اس کے اطراف میں رہنے والے اپنے 14ویں روزے کی جانب بڑھیں گے. تو پانی وغیرہ آپ پی لیجئے، چند منٹ باقی ہیں. مفتی غلام دستگیر صاحب، یہ جو اشعار انہوں نے پڑھے اس پر 1 منٹ ہے تو کوئی تبادلہ خیال آپ کا ہو جائے. حضور پرنور علیہ السلام کی شان اور عظمت اور خاص طور پر نگاہ کرم کا ذکر کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ جس پر وہ نگاہ پڑ گئی اس پر کرم ہو گیا اور اس کی دنیا و آخرت سنور گئی. اور سرکار دو عالم علیہ السلام، اور دیکھ لیجئے آپ صحابہ کرام کی ہستیاں کہ جب حضور کی نگاہ ان پر پڑی تو شاعر نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے صحابہ کو دیکھا کہ آپ کی نگاہ پڑی اور ان کی آخرت سنور گئی، تو آپ پڑے ہیں سن کر ہم بھی تیرے قدموں میں. واہ، کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے. کیا بات ہے. لاہور کی اذان. چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس ہوتی ہے روحانی گلدستہ میں ملاقات.
नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अहलियान लाहौर नमाज फ़जर की तैयारी कर रहे हैं। कराची में भी कुछ देर है। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारी मुश्किलात और परेशानियों का रूहानी एतबार से हल बताते हैं मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का। जी मुफ्ती साहब, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, शीरख्वार भी कह सकते हैं, कुछ साल 1.5 साल तक हो जाते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी बीमारियां होती हैं। लेकिन चूँकि बच्चे होते हैं तो वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर अंदाज़े लगाते हैं कि शायद नज़र लग गई है, या जब दूध पिला रहे थे तो बोतल सही नहीं थी, या कहीं खेलता है, क्रॉल करता है तो वहाँ पे कोई गंदगी आ गई, या किसी ने गोद में ले लिया तो फिर वहम आता है उसने कुछ कर दिया होगा। फिर वो बीमार रहने लगता है, आधी रात को डर के उठ जाता है, नज़ला ज़ुकाम उसका ख़त्म नहीं होता, कोई भी मौसमी बीमारी आए तो उसे पहले लगती है। ये बताइए कि आपकी जो ये रूहानी दुनिया है, इसके अंदर बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए और उनके बारे में तशवीश जितनी भी हो उससे बचने के लिए वालिदैन के लिए क्या राय आप देते हो, क्या नुस्खा बताते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हर घर का मसला है। अच्छा, यहाँ वालिदैन से मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे पास जितने बच्चे आते हैं जिनको ये मसला होता है जो आप बता रहे हैं कि बीमारी ख़त्म नहीं होती है, उसकी बेसिक वजह क्या होती है कि वो वालिदैन की लापरवाही होती है। अच्छा, लापरवाही किस तरह? जैसे अभी गर्मी का मौसम है, एसी इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना पंखा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, क्योंकि मुसलसल हवा चल रही होती है। अच्छा, बच्चा आमतौर पर वालिदैन के बीच में सोता है। जब वालिदैन के बीच में सोता है बच्चा, तो पंखे की हवा डायरेक्ट बच्चे को लगती है, जिससे होता क्या है कि बच्चे का सीना जाम हो जाता है। और जब वो बच्चे का सीना जाम होता है तो आप भी जानते हैं क़िबला के जब हमारे भी सीना जाम हो तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होगी, हमें घबराहट होगी। अब वो एक छोटा बच्चा है और उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आप और हम तो बोल देते डॉक्टर को जाके, वो कैसे बोले? सही। तो आमतौर पर होता क्या है कि लोग समझ लेते हैं शायद नज़र लग गई है। हालांकि नज़र भी लग जाती है बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं। खुसूसन ये जो 1.5 साल की उम्र का आपने बेहतरीन जिक्र किया, ये जो उम्र होती है ना, इसमें बच्चा रिस्पॉन्स देता है। कोई मुस्करा के देखे तो मुस्कुराना शुरू कर देगा और हंसेगा, तो इस पर नज़र लग जाती है। और नज़र हक़ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया कि नज़र हक़ अन्नज़ुर हक़्क़ुन, नज़र लग जाना हक़ है। बहरहाल बच्चा अगर बीमार बहुत ज़्यादा हो रहा है और 2 दिन निकलते हैं, फिर डॉक्टर क्या है, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, और वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं, दम भी कर रहे हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, और बच्चे को बस मुसलसल उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसा होता है। तो हम पहले तो मशवरा ये देंगे कि आप बिल्कुल असबाब इख्तियार कीजिए, डॉक्टर्स को दिखाइए और किसी से मशवरा ना करें कि ये पिला दो, वो घोट के पिला दो, वो पीस के पिला दो। इससे इस तरह की बातों से दूर रहें। जो माहिर, कल भी अर्ज़ किया था, आगे भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करते रहेंगे कि जो फील्ड का माहिर डॉक्टर हो उससे मशवरा किया जाए, या जो उस बच्चों के जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, या जो बच्चों के जिन्होंने अमराज को जानते हैं, तो वो उनसे आप रब्ता करें, उनसे मशवरा करें। बहरहाल हम आ जाते हैं उसके रूहानी इलाज की तरफ। तो अगर ऐसा हो जाए, चाहे अल्लाह ना करे बच्चे को असरात हो गए, चाहे नज़र बद लग गई, या बीमारी हो गई। जी हाँ, वजीफ़ा जो होता है ना, वो सिर्फ जन्नात और असरात और नज़र बद के लिए नहीं होता है, बीमारी के लिए, बल्कि बीमारी। कुरान पाक की मैं एक वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ इस हवाले से। जितने वालिदैन, चूँकि आमतौर पर वालिद तो चले जाता है सुबह काम पर, और वालिदा को 24 घंटे बच्चे के साथ रहना होता है, तो ये वालिदा भी कर सकती हैं, वालिद भी कर सकते हैं, लेकिन बावुज़ू होकर करना है ये वजीफ़ा। ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा चौड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है शुरू में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो 7 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, और 7 बार सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद बच्चे पर दम कर दें। अगर वो फीडर वगैरह पीता है, पानी पीता है, या जो भी खाने पीने की चीज़
اس کو والدین دیتے ہیں، اس پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ 11 دن کا عمل ہے۔ 11ویں دن آپ خود دیکھیں گے 2-3 دن گزریں گے، 11 دن تو میں بہت زیادہ بول رہا ہوں۔ اچھا 2-3 دن ہم نے دیکھا کہ والدین نے آگے خود بتایا کہ الحمدللہ بچہ جو کھاتا نہیں تھا، بچہ جو بیمار رہتا تھا اکثر اور روتا رہتا تھا، اچھی اینٹی بائیوٹک دوائیاں پلا دی، اس سے سینے بھر جاتا تھا، بار بار پریشان ہوتے تھے، روتا تھا اور زندگی ہماری جو آجیرن ہو گئی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ دوبارہ بتا دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ اور 7 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور بچے کو کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے پلائیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس کو ڈائریکٹ دم بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا آج کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ اچھا ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، یہ بڑے بچوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، ہاں یہ خالی چھوٹے 1.5 سال تو ہم نے وہ ذکر کر دیا، 70-80 سال کے بچے ہوں، نہیں وہ تو پھر بچوں کے والد ہو گئے نا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ مخصوص ایام میں ان کی جو ہے معاملات ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ دوائیاں بھی لے رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اثر نہیں کرتی۔ تو اس کے بارے میں جو صوفیہ ہیں انہوں نے اللہ کا ایک اسم ذکر کیا ہے، یا فتاحو، ٹھیک 489 مرتبہ 489 ٹائم 24 گھنٹے میں ایک بار کسی بھی ٹائم پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ ایک اور وظیفہ عرض کر دوں، یہ مرد و حضرات میں بھی پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر شکار اس کی خواتین ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے ہارمونز کا آؤٹ ہو جانا۔ اچھا ہارمونز آؤٹ ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خواتین کے اپر لپ سے بال آنا شروع ہو جائیں گے، چہرے پر دانے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اسی طرح مطلب موٹاپا بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ۔ ایک تو ہوتا ہے نارمل موٹا ہونا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ حد سے زیادہ اوور ویٹ ہو جانا۔ یعنی ایک بچی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی مطلب اس کا وزن تھا 40 کلو اور ایک دم مطلب 6 مہینے 8 مہینے میں 70 80 90 کلو پہ پہنچ گیا۔ تو یہ ڈاکٹر سے جی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں پھر ایک مسئلہ اور ہوتا ہے حضرت کہ بعض اوقات رشتوں میں مسائل آ جاتے ہیں بچوں میں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور یہ الحمدللہ رب العالمین جب بھی ہم نے دیا ہے، کیونکہ ہارمونز کے حوالے سے بہت اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے یا بدیعو، یا بدیعو، اس کو آپ 86 مرتبہ، اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو 86 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس کے بھی ہارمون سے پی لیں، یا بدیعو 18 مرتبہ کسی چینی کی پلیٹ پر لکھ کر اور اس کو دھو کر پانی اس میں ہلا کر اور بوتل میں بھر لیں، سارے دن وہ پانی پیے، کیسے ہی ہارمونز بگڑے ہوئے ہوں، کتنے ہی جو ہے ڈاکٹرز عاجز آ چکے ہوں، یا اللہ کا نام ہے یا بدیعو، انشاءاللہ دوبارہ ہارمونز پیدا ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، زبردست ہو گیا ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، کلام سنیں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ آمدید۔ کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سیر میں کچھ وقت باقی ہے تو کلام سنتے ہوئے جاتے ہیں انتہائی سیر کی طرف۔ جی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور
شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے کہ جا دو جہاں فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے کہ جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو دو جہاں نہیں، میں نے سارے تیرے کلام میں پڑھ ملی ہوں، تو کس کو زبان نہیں، میں نے سارے تیرے کلام میں پڑھ ملی ہوں، تو کس کو زبان نہیں، وہ سوخن ہے جس میں سوخن نہ ہو، وہ سوخن ہے جس میں سوخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، کرو مدح گلے دو رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح گلے دو رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو نادان ہے کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، حضوری ہو
سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری جو بہن بھی کنواری ہے مولا اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا اللہم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم جائیں گے بریک کی جانب واپس لوٹیں گے اذان فجر یہاں سے براہ راست دی جائے گی نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے آسماں سے نور کی برسات ہے نور رحمان عشق رمضان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله